वक्फे के बाद गुफ्तगू में दोबारा खुश आमदेद। डॉक्टर शौकत परवेज साहब, आपने इनकी डेमोन्स्ट्रेशन देखी है आगा वकार साहब की? आपने जब इनकी डेमोन्स्ट्रेशन देखी, कहीं पे आपको शक पड़ा कि ये कोई फ्रॉड कर रहे हैं? मैंने जी अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेट किया है कि इन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया हुआ। और दूसरी बात, मैं एक और चीज़ ऐड अप करना चाहता हूँ कि हिस्ट्री में ये भी है, इन्वेंशन जो हुई ना बाई चांस भी हुई है। एंड मुमकिन इनकी इन्वेंशन अपने ही तरीके से या बाई चांस भी हुई हो। तो मैं ख्याल है हमें इस लेवल पे अगर किसी को डाउट है, किसी को शक है, तो टेक्निकली एवेलुएट कर लें, उसको दोबारा ये डिमॉन्स्ट्रेट करें और वो टेक्निकल लोग उसको एवेलुएट करें अगर इन्होंने कोई फ्रॉड किया। मेरी नज़र में अब तक जो मैंने इनके साथ 2-4 मीटिंगें की और प्रैक्टिकली देखा, कोई ऐसा इशू नहीं था। तो अच्छा डॉक्टर अताउर रहमान साहब, ये PCSIR पाकिस्तान का एक बहुत ही क्रेडिबल इदारा है, उसके चेयरमैन डॉक्टर शौकत परवेज साहब जो हैं वो ये गवाही दे रहे हैं कि आगा वकार ने इनके सामने वाटर किट के साथ गाड़ी चलाई, इनके सामने डेमोन्स्ट्रेट किया। ये PCSIR के चेयरमैन ये कह रहे हैं कि इन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया। अभी भी आप अपनी स्टेटमेंट पे कायम है? जी, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि मैंने भी आपसे यही कहा है कि यकीनन गाड़ी चलती होगी, यकीनन वो 50 या 100 किलोमीटर या जितना कहते हैं वो जाती होगी। सवाल ये है कि उसके अंदर क्या चीज़, सिर्फ ये वाटर किट है या कुछ और चीज़ें भी हैं। तो आप सबसे, जैसे मैंने अर्ज किया कि जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने फरमाया, मैं बहुत इज्जत करता हूं उनकी, वो सही है कि इसको टेक्निकली एग्जामिन कर लेना चाहिए। और डॉक्टर शौकत साहब ने भी यही कहा। इसमें मेरी नाकिस राय ये है कि आप जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, UET लाहौर, मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो फ्यूल सेल्स पे काम करते हैं, इंजीनियरिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, उन लोगों को गाड़ी को टेक्निकली एग्जामिन कराएं। क्योंकि आपको जब तक कि आप उसके अंदर, गाड़ी के अंदर क्या चीज़ कहाँ लगी हुई है, आप जब तक ये नहीं देख लेंगे कि सिर्फ ये वाटर किट के बुनियाद पे चल रही है, तो टेक्निकल एग्जामिनेशन थरली एक होना चाहिए। इससे पहले कि हम ये क्लेम करें कि हमने, जिन लोगों ने भी गाड़ी को देखा है चलते हुए, उन्होंने हर चीज़ खोल के अंदर से तो नहीं देखी गाड़ी की, सुपरफिशियली देखा है। मिनिस्टर साहब भी ऐसे ही दरवाजा खोल के बैठे हैं और गाड़ी चली गई। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने 100% फ्रॉड ही करा होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसके अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज जो ये क्लेम हैं वो मॉडर्न फिजिक्स के खिलाफ है कि आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं ज़्यादा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करता है। यू कैन नॉट डू दिस। आमतौर पे जो भी है 30, 40, 50% एफिशिएंसी से आप आगे नहीं जाते। अगर उन्होंने कोई ऐसा तरीका दरियाफ्त कर लिया है कि 110 और 120% के एक बैटरी चार्ज की, उससे इलेक्ट्रोलिसिस और बैटरी खुद बहुत गाड़ी की रिचार्ज होती जा रही है और कंटिन्यूस परपेचुअल मोशन मशीन जो है, उसका कॉन्सेप्ट तो बहुत अरसे से लोग बातें करते हैं, लेकिन नेवर बीन, इट वाज शोन दैट इट इज नॉट पॉसिबल। तो लेकिन लेट अस एग्जामिन दिस टेक्निकली। तो मैं दोबारा आपसे ही गुजारिश करूंगा कि एक इंजीनियर्स की टीम जो कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, हमारे पास 4 बड़ी अच्छी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे गाड़ी को अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट कराएं। डॉक्टर साहब ऐसा क्यों ना करें? चलेगी डॉक्टर साहब ऐसा क्यों ना करें कि जब आप इस्लामाबाद आएंगे तो आप खुद इसकी इंस्पेक्शन कर लें, आपकी गाड़ी में लगा लेंगे वाटर किट और चला के ये कहते हैं हम दिखा देंगे, फिर क्या, फिर आप मुतमिन हो जाएंगे? जी, मेरी गाड़ी में यकीनन ये अगर पेट्रोल की लाइन उससे डिस्कनेक्ट कर दी जाए और वाटर किट लगा के डेमोन्स्ट्रेट करें तो देखने की चीज है। लेकिन ये इनकी गाड़ी में अगर कुछ हो रहा है तो फिर इनकी गाड़ी को तो एक एक चीज, हर चीज एहतियात से देखनी पड़ेगी बिफोर वी कैन क्लेम एनीथिंग। जी आगा वकार साहब। सर, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब की मैं इस बात को गलत, मेरी गाड़ी नहीं है कोई भी, मैंने रेंट से ली हुई पिंडी से, ठीक है। उसके बाद थर्मोडायनामिक प्रोसीजर को मैं ब्रेक कैसे कर रहा हूँ, कौन सी वायलेशन कर रहा हूँ, प्रोसीजर तो मेरा वही है। तीसरी बात, डॉक्टर साहब ने 100% फ्रॉड और नॉनसेंस कर दिया जब आपने कोई चीज़ देखी ही नहीं, ना आपने दूर से देखा ना नज़दीक देखा, और आपने अनाउंसमेंट कर दी। अच्छा, आप मेरी गाड़ी में वाटर किट फिट करके मेरी गाड़ी चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं, क्यों नहीं चला सकते? डॉक्टर साहब की चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं, डॉक्टर साहब भी चला सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछ रहा हूं कि इतनी इसमें बार बार फ्रॉड है, बार बार ये नॉनसेंस ही है, ये है, तो आपने अब घर पे बैठ के इस पूरे प्रोसीजर को बिल्कुल ये नॉनसेंस करार दे दिया। हालांकि इतने साइंटिस्ट ने सब चला नहीं, उन्होंने किसी ने ये अल्फाज नहीं कहे, और डॉक्टर ने घर पे शायद ख्वाब देख के ये कहा होगा कि ये नॉनसेंस है और ये फ्रॉड है। तो मुझे डॉक्टर साहब की ये बात बिल्कुल ही समझ में नहीं आई, बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। जब तक खुद आप तस्लीम करें, जब तक आप देखें नहीं तो कुछ नहीं कह सकते। जब आपने कुछ नहीं देखा तो फिर इतना बड़ा क्यों कर रहे हैं? जी जी डॉक्टर साहब, देखें, यही उसूल जो आप बता रहे हैं, ये पहले 50 लोग मुख्तलिफ औकात में क्लेम कर चुके हैं, और जब इन्वेस्टिगेशन हुई है तो सबके सब गलत साबित हुए हैं, और बहुत से लोग फिर उनके ऊपर जुर्माने हुए हैं और जेल में गए हैं। डॉक्टर साहब मेरी जरा अर्ज सुनेंगे? आप जो लोगों की मिसालें दे रहे हैं, हमने भी उनके बारे में रिसर्च किया है, और आप विकीपीडिया की बात करें, विकीपीडिया पे ही लिखा है कि जिन लोगों ने ये कोशिश की
ان میں سے کم از کم 2 ایسے تھے جو پراسرار موت کا شکار ہوئے، اور ایک جو ہے اس کو عدالت نے یقیناً اس پہ فراڈ کے الزام میں مقدمہ چلایا. لیکن لگتا یہ ہے کہ جو بھی یہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی بہت زیادہ حوصلہ شکنی ہوتی ہے، یا اس کو مار دیا جاتا ہے یا اس پہ فراڈ کا الزام لگ جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ درست فرما رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس کو ٹیکنیکلی ایگزامن کرائیں رادر دین سپرفیشل ایگزامن. جو میں نے آپ کو سجیشن دیا ہے اس میں قباحت کیا ہے کہ آپ کے پاس 4 اچھی انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں، آپ کے پاس ان سے بھی ہونا چاہیے، ان سے بھی ہونا چاہیے، لیکن ان سے آپ بلا کے، لیکن یہ جو پی سی ایس آئی آر کا چیئرمین یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ایگزامن کیا، ان کو فراڈ نظر نہیں آ رہا، ان پہ آپ کو اعتبار نہیں ہے؟ نہیں یہ بات نہیں. میں بہت عزت کرتا ہوں ان فیول سیل ٹیکنالوجی کے اندر جو لوگ ماہر ہیں اور جو اس کے اوپر سمجھتے ہیں، جنہوں نے ریسرچ کری ہے اور جو پورے اصول کو سمجھتے ہیں، جس کی میں بنیاد آپ کو بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کو انجینئرنگ یونیورسٹی سے بلا کے ان کو دکھائیے کہ یہ ڈز اٹ ورک. اس میں زیادہ نہیں، ایک دن لگے گا. کل آپ لوگوں کو بلا کے انڈیپینڈنٹلی چیک کرا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جب آپ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے تو فراڈ کیسے بول رہے ہیں؟ آپ ڈیپینڈ بھی دوسری ٹیم پہ کر رہے ہیں کہ ان سے ایگزامائن کرائیں. آپ اپنی ایفیشنسی بھی اتنی ہے کہ آپ خود ایگزامائن کر سکیں اس کو، تو فراڈ نان سینس آپ کس لحاظ سے کر رہے ہیں اس چیز کو؟ جب آپ خود بھی نہیں کر سکتے، نہ آپ اتنی ایفیشنسی رکھ رہے ہیں، نہ آپ کو اتنی نالج ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ دوسروں سے کرائیں، اور ایک جو ریکگنائزڈ یونیورسٹی کا چیئرمین بیٹھا ہے اس کو بھی جھوٹ کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی جھوٹ کر رہے ہیں، ہمیں سب کو جھوٹ کر رہے ہیں، اور آپ میں اتنی ایفیشنسی ہے نہیں کہ آپ اس کو سرٹیفائی کر سکیں، چیک کر سکیں. اور نہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ آ جائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں وہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے، مگر یہ ڈاکٹر صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ گھر میں بیٹھ کے کسی کو فراڈ، کسی کو یہ چیز ہے. ٹھیک ہے، جتنی بھی چیز ہیں جو ڈاکٹر رائٹ اینڈ مائٹ نے اس کونے سے اس طرف جہاز گرایا تھا، وہ جہاز یہ نہیں تھا جس پہ آپ چڑھ کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، جتنی بھی انوینشن ہوئی ہے آپ کو تو بنے بنائی ملی ہے، مگر آپ نے کوئی انوینشن کی ہے تو مجھے اس کا بھی ذکر کریں، کیونکہ مجھے یہ دل سے لگی ہے فراڈ والی بات. آپ نے کوئی انوینشن کی ہے اتنے پیریڈ میں؟ آپ کی میرا خیال 65 سال کی عمر ہو گئی، پاکستان کو کیا دیا آپ نے؟ اربوں روپے پاکستان کے آپ نے شاید ضائع کیا ہے، اس کا مجھے بتائیں آپ نے کیا انوینشن دی ہے؟ آپ دیکھیں نا، میں نے فراڈ کیا، کس سے کیا ہے، کس کا پیسہ تو نہیں لیا، کسی نے کوئی گورنمنٹ سے کوئی فنڈ تو نہیں لیا. میں البتہ آپ کو بول سکتا ہوں آپ نے فراڈ کیا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کے اربوں روپے ابھی تک کھائے ہوئے ہیں، اور اس کا آؤٹ پٹ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس آؤٹ پٹ گورنمنٹ پاکستان کا فنڈ لیا ہوا ہے، آپ کے پاس آؤٹ پٹ، آپ نے اتنی عمر میں پاکستان کو آؤٹ پٹ کیا دیا ہے؟ مجھے اس کا جواب دیں. میں یہاں پرسنل جواب ہے مجھے. میرا خیال ہے پرسنل ٹیکس نہ کریں. دیکھیں نا، میں اپنی آؤٹ پٹ، آپ کی آؤٹ پٹ کی بات نہیں کرنا چاہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیپینڈنٹلی ٹیکنیکل جو انجینئرنگ کے شعبے کے لوگ ہیں ان سے بلا کے اس کو دکھائیں کہ از اٹ کریکٹ. اس میں لیکن اگر میں دیکھوں گا تو گاڑی تو ہر چیز اس کے ٹکڑے کرنی پڑیں گے. یہ اوپر سے گاڑی نہیں دیکھی جائے گی، اس کی ہر چیز جو ہے اندر سے نکالنی پڑے گی. اس میں دیکھنا پڑے گا کیا چیز چھپی ہوئی ہے، کیا چیز نہیں چھپی ہوئی ہے. سو اٹ از بیٹر دیٹ دس از ڈن بائی پروفیشنل انجینئرز فرام 4-5 انسٹیٹیوشنز جو کہ اس کو دیکھیں، ایگزامن کریں کہ یہ جو کلیم کر رہے ہیں کہ دنیا کے سارے فزکس کے پروفیسر غلط تھے، اور انہوں نے اللہ کرے انہوں نے یہ اس طرح کی ڈسکور کر لی ہو. لیکن اس طرح کی چیز کو جب تک اچھا، جو آپ کی تجویز ہے ڈاکٹر صاحب، جو آپ کی تجویز ہے اس پہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب سے بات کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 3-4 جو پاکستان کی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں ان کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے سامنے آغا وقار صاحب کی جو واٹر کٹ ہے اس کی ایگزامینیشن ہو جائے. تو آپ کا کیا خیال ہے اس تجویز کے بارے میں؟ کوئی بھی نہیں، کیونکہ آغا صاحب نے بتایا کہ اس کے لیے تیار ہیں، تو پھر کیا شک و شبہ کی گنجائش ہے؟ ویر صاحب میں آپ کو بتاؤں، جب نیوکلیئر انرجی شروع ہوئی نا تو اتنا بڑا ورلڈ ریناؤنڈ لارڈ ردرفورڈ تھا، اس نے کہا جب انہوں نے یہ بات ہوئی کہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے بجلی پیدا ہوگی تو اس نے کہا کہ آسکنگ فار دا مون شائن، دن کے اندر چاند کی روشنی مانگ رہے ہیں لوگ. یعنی اس کا بیان ریکارڈ پر ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ وہ اس کو بالکل روش اور ناقابل عمل سمجھتا تھا، اور پھر چند ہی سالوں میں دنیا نے بتا دیا کہ اس کا جو بیان تھا وہ غلط تھا. دیکھیے، جب چیز ایک تو یہ کہ خیالی پڑا ہوں تو میں کہوں کہ ٹھیک ہے، آپ اس پہ ریزرویشن دے سکتے ہیں، اس پہ اوپر اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن جب ایک چیز آن دا اسپاٹ موجود ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ 4000 میگا واٹ نہیں ہے، نہ 10,000 ہے، نہ 50,000 ہے، وہ خیالی پلاؤ ہے. یہ چیز آپ کے سامنے موجود ہے. وہ لگا لیں، مجھے پتہ لگا کہ نس سے انہوں نے کہا تو نس کہتے ہیں جی 50 لاکھ روپے دے دو. اور بتا یار، کوئی ایک نیک قومی کام ہے، اگر ایک کام اچھا تو نس کا چپ چاپ چیک کر لو، اور اگر یہ سرٹیفکیٹ دے دو کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے اس میں کوئی فراڈ نہیں ہے، تو یہ تو ملک کے لیے بہتر ہے نا، ملک کے مفاد میں ہے. تو اس کی بھی چیز جو ہے، مجھے افسوس ہے کہ میں نہیں ہوں، اگر میں KRL کا ہیڈ ہوتا میں اسی وقت ان کو بلا کے وہاں تمام چیک کرا کے اپنے آفیسر سے، میرے پاس نہ سائنٹسٹ اور انجینئر تھے،
میں 10 منٹ میں 15 منٹ میں چیک کر کے بتا دیتا کہ ٹھیک ہے اور ٹیسٹ کر کے سرٹیفکیٹ دے دیتا. اچھا تو یہ ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ آج سے 40-50 سال پہلے ڈیزل ڈائجسٹ میں یہ چیز چھپی تھی کہ لاتعداد لوگوں نے، بڑے عالموں نے جن چیزوں کو کہا تھا کہ ناقابل عمل ہیں اور کبھی حاصل نہیں کی جا سکتی، اس کی تمام مثالیں دی گئی تھیں اور اس کو نہایت ہی معمولی سے انسانوں نے ان کو حل کر کے اور ان سب کو غلط ثابت کیا. تو ہم آن دا اسپاٹ جب کوئی چیز موجود ہو تو اس کو دیکھ لیں، ہم اس پہ اعتراض نہ کریں. اگر یہ آغا صاحب کہتے کہ میں یوں کر دوں گا، یہ کر دوں گا، ایسا ہو جائے گا، تو میں کہتا چلو ٹھیک ہے، آپ اس میں تھوڑا سا آٹے میں تھوڑا سا نمک ملا کے ذرا دیکھ لیں، تھوڑا سا نمک کی چٹکی ڈال کے سوچیں اور ذرا ریزرویشن رکھیں. یہ چیز تو آپ کے سامنے سڑک پہ کھڑی ہے، آپ اس کے چاروں طرف سے دیکھ لیجیے کتنی دیر چاہیے آپ کو. 2-3 انجینئر چاہیے، وہ دیکھ لیں کہ اس میں کہیں پیٹرول تو نہیں ڈلا ہوا، اس میں پیٹرول تو نہیں آ رہا کہیں سے، کوئی چھپی ہوئی نالی تو نہیں لگی، پیٹرول کی ٹنکی تو نہیں ہے. آپ پیٹرول کی ٹنکی میں سوراخ کر دیں، چلو ایک ہی ٹنکی ہوتی ہے، اس میں سوراخ کر دیے پیٹرول تو نکل جائے وہاں سے. سامنے دیکھیے، جب آپ انجن کھولتے ہیں، ہڈ کھولتے ہیں، تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جو بھی چیز ہے فیول ہے اس نے کاربوریٹر میں آنا ہے اور وہاں سے چلے گا، اس کے علاوہ وہ کہیں سے وہ انجن چل نہیں سکتا پسٹن. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. آپ سے ایک سوال مجھے اور کرنا ہے، اگر آپ اجازت دیں، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے اور وقفے کے بعد ڈاکٹر قدیر صاحب سے ایک سوال مجھے اور کرنا ہے. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر ایکو خان صاحب، یہ بتائیے کہ انجینئر آغا وقار کے لیے آپ کوئی مشورہ دیں گے ایک بزرگ کی حیثیت سے، ایک سائنٹسٹ کی حیثیت سے؟ یہ تو ٹھیک ہے، اس پہ اتفاق ہو گیا، وہ بھی تیار ہیں کہ کوئی بھی پاکستان کی جو انجینئرنگ یونیورسٹی ہے اس کا کوئی بھی ایکسپرٹ آ کے ان کی واٹر کٹ کو چیک کر سکتا ہے، یہ تو بات ہو گئی. اس کے علاوہ آپ انہیں کیا مشورہ دیں گے؟ انہیں اور مزید کیا کرنا چاہیے؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کو جو اپنا آئیڈیا ہے اس کو پیٹنٹ کرا لیں، اور ملک کے اندر بھی اگر باہر بھی اس کرا لگا لیں. مجھے اس کی زیادہ انفارمیشن نہیں کہ جو ہمارے ملک میں پیٹنٹ ہوتا ہے وہ باہر بھی اپلائی ہوتا ہے یا نہیں، ویلڈ ہوتا ہے نہیں، لیکن ان کو اس آئیڈیا کو فوری پیٹنٹ کرا لینا چاہیے، رجسٹر کروا لینا چاہیے. ہاں نہیں، پیٹنٹ اس کو پیٹنٹ کرنا چاہیے. وہ پیٹنٹ ملتا ہے، پیٹنٹ آفس دیتا ہے، ٹریڈ مارک اینڈ پیٹنٹ آفس، تو اس سے کرانا چاہیے. آئیڈیا دیکھیے، جب نیوکلیئر ری ایکٹر کی بات ہو، کوئی بھی آئیڈیا ہو تو اس میں تفصیلات دینے کی ضرورت نہیں کہ آپ ایک آئیڈیا دیتے ہیں کہ یہ کام ہو سکتا ہے اور اس آئیڈیا کو آپ رجسٹر کراتے ہیں، اور اگر وہ کامیاب رہے اور اس پہ کوئی لوگ دوسرے کام کرنا چاہیں تو آپ سے اجازت لینا پڑتی ہے اور آپ کو رائلٹی دینا پڑتی ہے. تو ان کو چاہیے سب سے پہلے قبل اس کے، کیونکہ انہوں نے چلا کے بتا دی، بہت سے لوگ فوری کوشش کریں گے. یونیورسٹیز والے، میکینیکل انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹ والے، بہت سارے تمام پاکستان میں لاتعداد یونیورسٹیز ہیں اور نوجوان سائنٹسٹ ہیں، انجینئرس ہیں، وہ پوری کوشش کریں گے اور ممکن ہے کہ آئیڈیا یہ دیں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ بعد میں فائدہ اٹھا لیں اور ان کے پاس زیادہ سہولتیں ہیں اور پیسے ہوں یا یونیورسٹی کی سپورٹ ہو اور وہ یہ ان کا جو آئیڈیا ہائی جیک ہو جائے. تو پہلے تو سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ اس آئیڈیا کو ضرور پیٹنٹ کرا لیں. اچھا، اس کے بعد کوئی ایسی اچھا سا ادارہ دیکھیں. میں نے جیسا کیا، مجھے افسوس ہے کہ میں نہیں ہوں، ورنہ میں ان کے کٹ بنا کے دیتا. کہوٹے میں ایک فیسلٹیز لگا دیتا اور ان کو کٹ بنا کے دیتا. پھر یہ کوئی ایسی مارکیٹنگ وہ بناتے، یعنی کہوٹے کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ایسے مارکیٹنگ آرگنائزیشن بناتے جو اس سے پورے ملک میں یہ کٹ سپلائی کرتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شوکت پرویز صاحب. ڈاکٹر قدیر صاحب نے کچھ ان کو مشورے دیے، آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، ہمارے بھی میں نے ان کو یہی ایڈوائز کیا کہ آپ سب سے پہلے پیٹنٹ رجسٹر کرائیں نیشنل لیول پہ، پھر انٹرنیشنل. اور دوسری بات جو میں ایڈ اپ کرنا چاہتا ہوں، ورلڈ میں ہائیڈروجن ایز اے فیول یوز ہو رہا ہے. یہ اس کو نگیٹ کرنا بڑی زیادتی ہوگی. تو میں خیال ہے ان کو ہمیں اس لیول پہ، ہمارے پاکستانی کولیگ ہے، سائنٹسٹ ہے، انجینئر ہے، وی شوڈ اپریشیٹ اور ان کو ہم سپورٹ کریں گے. میں نے ان کو کھلے لفظوں میں کہا کہ آپ ہمارے پاس ہیں، ہماری لیبس، ہماری فیسلٹیز اویلیبل ہیں اور ہم آپ کو پورا اسسٹ کریں گے. آپ بیٹھ کے ہمارے ساتھ کٹ بھی بنائیں، CNC مشینز بھی ہیں، سارا ہمارے جتنی بھی فیسلٹیز ہم اپروو. اچھا آغا صاحب، اب یہ بتائیں کہ آپ کو ڈاکٹر عطاء رحمان صاحب نے اگر کچھ آبجیکشنز ریز کیے ہیں تو اس پہ اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو
آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، نہیں گھبرا نہیں رہے ہیں۔ کیونکہ تجھے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو آپ اپنی جو واٹر کٹ ہے اس کو مزید ریفائن کریں گے، اور فرنش اگر کریں کوئی گے۔ آپ کو چیلنج کر رہا ہے تو آپ اس کو پازیٹیو وے میں لیں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب کی میں نے یہ باتیں اچھی ہوتی ہیں اگینسٹ میں ہو، مگر جو انہوں نے الفاظ کہیں فراڈ نانسنس یہ وہ میں اس لحاظ کی کہتا ہوں، ایک دن بڑے ڈاکٹر ہیں اس کو یہ الفاظ نہیں کرنے چاہیے۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ اور مجھے ڈاکٹر سے یہ سوال پوچھا کہ آپ نے آؤٹ پٹ کیا دیا، اس کا تو اس نے جواب دیا ہی نہیں۔ چلیں چھوڑیں نا، وہ ذاتی ہوگی، لیکن یہ بتائیں کہ جو کل آپ نے ہمارے پروگرام میں ڈیمانسٹریٹ کیا، پریکٹیکل گاڑی چلا کے دکھائی، خورشید شاہ صاحب نے بھی چلائی، پرویز رشید صاحب نے بھی چلائی، میں نے بھی اس کو چلایا، تو مجھے تو جو اوورآل جو فیڈ بیک ہے، جو رسپانس ہے، بڑا پازیٹیو ملا ہے۔ آپ نے پاکستان کے لوگوں کو ایک امید دی ہے، آپ کو کیا رسپانس ملا ہے؟ مجھے تو کچھ جو انڈسٹریلسٹ ہیں انہوں نے یہ تک آفر کیا ہے کہ وہ آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ بھلے ان کے تعاون سے واٹر کٹ بنانے کا پلانٹ انسٹال کر دیں۔ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے سنگاپور سے ایک بڑی آفر آئی، میسیجز بھی میرے پاس پڑے ہیں کہ میں دکھا سکتا ہوں۔ انہوں نے مجھے آفر کی کہ یہاں آپ کو کچھ نہیں ملے گا، یہاں پر آ جائیں، سارا انویسٹمنٹ ہم کریں، آپ صرف اتنا پتہ ہے آپ کو پیسہ کتنا چاہیے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے کہا آپ کو کیسے جانتے؟ کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے ڈیمونسٹریشن، ہم جانتے ہیں اس چیز کو کہ یہ چیز ہے۔ چلو اس میں کمی پیشی اگر ہو بھی وہ نکل سکتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ امپاسبل ہے۔ چلو آپ میں کچھ کمی ہوں گی، کچھ بھی اس کو دور کیا جا سکتا ہے، مگر یہ فیسلٹی اس میں کمرشلائز ہو سکتی ہے۔ یہ ایک فارمولہ ہے جس کو تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا یار میں انویسٹمنٹ آپ پاکستان میں لائیں، وہ ایگری ہو گئے۔ ابھی انہوں نے مجھے جواب دیا ہے کہ ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ لا رہے ہیں۔ میں نے کہا میں سنگاپور میں نہیں آؤں گا، آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو پاکستان میں۔ اس نے کہا آپ کیوں سنگاپور نہیں جائیں گے؟ نہیں، میں پاکستان کو چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ اچھا آپ پاکستان سے محبت کی وجہ سے کہہ بالکل رہے ہیں؟ محبت، میں نے ابھی اس کا میسج میرے پاس پڑا ہوا ہے، میں آپ کو وہ دکھا سکتا ہوں۔ اس نے کہا میں نے ان کو ایگری کر دیا ہے کہ وہ پاکستان نہیں چھوڑے گا۔ میں نے کہا اگر آپ جیسے لوگ، وہ بھی پاکستانی تھا ایک اس کے ساتھ، میں نے کہا آپ جیسے لوگ اگر پاکستان چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں تو ہم بھی بھاگ جائیں تو اس کو بنائے گا کون؟ تو اب وہ کمپنی آپ کی خاطر پاکستان آئے گی؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ اس نے مجھے ابھی دیا ہے، میسج کیا ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس نے کہا چند دنوں میں آپ کے پاس ہم آئیں گے۔ اچھا چلو، سنگاپور سے تو کسی نے آپ سے رابطہ کیا، یو کے سے بھی کیا، یو کے سے بھی، دبئی سے بھی کیا۔ اچھا وہ آ رہے ہیں؟ وہ سب کو میں نے کہا اچھا آپ کا تعلق، میری جان، آپ کا تعلق ہے خیرپور سندھ سے؟ جی ہاں۔ اور آپ کے چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب کا تعلق بھی خیرپور سندھ سے؟ کوئی قائم علی شاہ صاحب نے فون کیا آپ کو؟ نہیں، قائم علی شاہ صاحب نے کوئی فون نہیں کیا مجھے۔ صرف خورشید شاہ ہی آپ کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہے؟ صرف خورشید شاہ صاحب کسی دور کے، نہ قائم علی شاہ نے، نہ کسی اور جو ہمارے الیکٹڈ ممبر ہیں، کسی نے بھی فون نہیں کیا مجھے، کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا۔ اس کے باوجود آپ ڈس اپوائنٹڈ نہیں ہیں؟ اس کے باوجود آپ پاکستان میں ہی رہیں گے، پاکستان چھوڑ کے نہیں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، پاکستان چھوڑ کے کبھی نہیں جائیں گے۔ ہمیں اور میں ڈاکٹر صاحب کی یہ کہہ رہا ہوں، فراڈ میں کھلے الفاظ میں کہوں، میں نے کسی کا پیسہ گورنمنٹ کا نہیں لیا، نہ کسی ادارے سے کوئی چیز لی ہے، نہ کسی بندے سے اس کے اگینسٹ میں لیا جو وہ کہیں کہ اس کے فراڈ کیس ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہم اپنے ریسٹ ہاؤس میں ان کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں، انٹر ان کے پاس ٹی وی نہیں تھا، وچ آئی پرووائڈڈ۔ میں نے کہا جناب ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اور ان کو جتنی میکسیمم ہیلپ ہو سکتی ہے ہم ان کو کر رہے ہیں۔ کوئی اچھا کام جو کرے اس کا اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ جی اور support آخری کرنا بات چاہیے۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، لاسٹ ورڈ۔ جی لاسٹ ورڈ یہ ہے کہ ہائیڈروجن فیول کار جو ہیں اس وقت ڈیملر کرائسلر جو ہے جو انہوں نے بنائی ہے، اس میں بھی ہائیڈروجن کا الگ سلنڈر رکھتے ہیں اور سورس اور فیول استعمال کرتے ہیں۔ الیکٹرک کار جو چل رہی ہیں وہ پیور الیکٹریسٹی پہ وہ کمرشلی اویلیبل ہیں۔ یہ جو کلیم کر رہے ہیں، جب تک کہ ہمارے پروفیشنل انجینئرز ہر چیز کو احتیاط سے نہیں دیکھ لیں، اس کو اتنا بلو اپ نیشنل لیول پہ نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک سوال کا جواب پوچھتا ہوں آپ سے، آپ کو یہ بتائیں کہ ہائیڈروجن آتی کہاں سے؟ مجھے معلوم ہے کہاں سے آتی ہے، کہاں دی بتائیں؟ جی نہیں، میتھین سے بھی جنریٹ کرتے ہیں ہائیڈروجن۔ میتھین جو ہے جو نیچرل گیس ہے اس سے ہائیڈروجن بڑے پیمانے پہ جنریٹ ہوتی ہے۔ نہیں، عام طور پہ کہاں سے کرتے ہیں ہائیڈروجن کا فارمولا؟ میں کہاں بتا پر رہا ہوں نا ہے؟ کہ آپ اپنے قانون کی بڑے بات کریں، ہائیڈروجن H2O پانی کو بولتے ہیں، پانی کو بولتے ہیں، اور پانی سے ہی ہائیڈروجن، یعنی کہ یہ تو وہی بات ہو گئی جو میں کہہ رہا ہوں، کان کو ایسے پکڑ رہے ہیں کمرشل لیول پر پانی سے ہائیڈروجن پروڈیوس نہیں کی جاتی، کمرشل لیول پہ جو ہے وہ نیچرل گیس سے ہی بنائی جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ آغا وقار صاحب، آپ کا بھی پرویز چوکر صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ یہ ٹیکنیکل بحث ہے، لیکن ڈاکٹر قدیر صاحب جو ہیں انہوں نے، اور ڈاکٹر پرویز چوکر صاحب جو PCSIR کے چیئرمین ہیں، انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا کہ انجینئر آغا وقار صاحب نے جو واٹر کٹ بنائی ہے اس میں ان کو کوئی فراڈ نظر نہیں آتا۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں، ان کا جواب دینے کے لیے آغا وقار صاحب تیار ہیں۔
اب جب بھی ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہمیں بتائیں گے، اسلام آباد میں آئے، ہم آغا وقار صاحب کو بلائیں گے اور یہ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کی گاڑی یا میری گاڑی کسی میں بھی یہ کہتے ہیں کہ میں واٹر کٹ فٹ کر کے اسے چلا دوں گا۔ ہمیں امید کرنی چاہیے کہ سنگاپور، دبئی اور یو کے سے کچھ لوگوں نے انجینئر آغا وقار سے رابطہ کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری اپنی حکومت بھی انجینئر آغا وقار کی سرپرستی کرے گی۔ ہم صرف اپنے اس باصلاحیت پاکستانی انجینئر پہ صرف سوالات نہیں کریں گے، صرف اعتراضات نہیں کریں گے، بلکہ اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا تو اسے اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ یہ ایک وہ خوبی ہے جو پاکستانی قوم میں بہت کم ہو چکی ہے۔ ہمیں اپنی اس خوبی کو کچھ دوبارہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔